अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने चंद कलिमात तिलावत करने की सआदत नसीब हुई है। इसी के ज़िमन में चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, हक़ सुनकर समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक मुरहमत फरमाए। अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं और जिस मखलूक को सबसे ज़्यादा शरफ़ अता किया है और जिसको सबसे ज़्यादा तकरीम का बाइस बनाया है तो वो इंसान है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह इज़्ज़तें अता फरमाई हैं और अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार खूबियों से मुत्तसिफ़ फरमाया है और सबसे बड़ी ये खूबी है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात का और अपने कमालात का मज़हर बना दिया है और खिलाफत के मनसब पे फाइज़ फरमाया है। और ये इंसान का ही शरफ़ है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना दोस्त बना लिया है। देखिए, कोई भी बड़ा शख्स छोटे शख्स को दोस्त नहीं बनाता। कोई भी बड़ा शख्स छोटे शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाता। उसका ख्याल ये होता है कि मेरा दर्जा बड़ा है, इसका दर्जा छोटा है, तो लिहाजा ये दोस्ती के काबिल नहीं है। और आप ज़िंदगी में ये बातें देखते भी हैं कि एक मिल का मालिक है तो वो कभी भी दोस्त मज़दूर को नहीं बनाता। उसके वो हकूक़ भी अदा करेगा, उसके सारे तकाज़े भी पूरे करेगा, लेकिन कभी भी मिल का मालिक मज़दूर को दोस्त नहीं बनाता। एक बड़े ग्रेड का अफसर है तो वो छोटे ग्रेड वाले को कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाता, इसलिए कि वो कहता है कि मैं इससे आला हूँ तो मैं इसको जो मेरे से अदना है इसको दोस्त कैसे बना लूँ। यार कोई जागीरदार हो, कोई वडेरा हो तो वो कभी भी अपने कम्मी को और अपने मुलाजिम को दोस्त नहीं बनाता। तवज्जो का तालिब हूँ। हालांकि इस दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी छोटे हैं, जितने भी बड़े हैं, सबकी जिनस भी एक है, सारे इंसान हैं। अगर जागीरदार इंसान हैं तो जो कमी है वो भी तो इंसान है। अगर मिल का मालिक इंसान है तो जो मजदूर है वो भी तो इंसान है। तो एक जिनस होने के बावजूद भी वो दोस्त नहीं बनाते। तवज्जो का तालिब हूँ। लेकिन मौला का करम देखो बंदों पे, मौला का बंदों पे ज़रा करम देखिए कि वो सबसे आला है और हम अदना हैं, वो सबसे बुलंद है और इंसान पस्त है, और फिर जिनस भी एक नहीं है, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, हम साजिद हैं, वो मसजूद है, हम आबिद हैं, वो माबूद है। तो बेशुमार फ़र्क है, बेहिसाब फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद मौला अपने बंदे से कहता है, ये मौला अपने बंदे को इज़्ज़त दे रहा है। मौला अपने बंदे से कहता है कि मेरे करीब आ, उसको दावत देता है कि मेरे करीब आ,
اور فرماتا ہے اگر تو میرے قریب آتے ہوئے ایک قدم اٹھائے گا نا تو میں 10 قدم بڑھ کر تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مولا ہے وہ کہہ رہا ہے، جو خالق ہے وہ کہہ رہا ہے، جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میرے بندے تو اگر ایک قدم میری طرف آئے گا تو میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ اچھا یار، یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اس کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایک قدم بھی نہ اٹھائے، اس لیے کہ مولا جو ہوا وہ ایک قدم بھی نہ اٹھائے، لیکن وہ کہتا ہے تو ایک قدم اٹھائے گا تو میں 10 قدم اٹھاؤں گا، میں 10 قدم چل کر آ کر تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آواز آتی ہے میرے قریب آ، میرے قریب آ، میں تجھے صرف بندہ نہیں بناؤں گا بلکہ قریب آنا تیرا کام ہے، میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا۔ اپنا کیا بنا لوں گا؟ دوست بنا لوں گا۔ تو توجہ کا طالب ہوں، تو اللہ نے ہم کو کیا بنایا ہے؟ بولیے، انسان کو کیا بنایا ہے؟ دوست بنایا ہے۔ وہ مالک ہو کر مملوک کو دوست بنا رہا ہے، وہ خالق ہو کر مخلوق کو دوست بنا رہا ہے۔ میاں ہمارے ہاں تو بندہ بندے کو دوست نہیں بناتا، انسان انسان کو دوست نہیں بناتا، لیکن قربان جاؤں اس کی عطاؤں پہ، اس کی کرم نوازیوں پہ، وہ سب سے اعلیٰ ہو کر، سب سے بلند و بالا ہو کر انسان کو کہتا ہے تو میرے قریب آ، میں تجھے بندہ نہیں صرف بناؤں گا، میں تجھے اپنا دوست بھی بنا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جو دوست بھی بنایا ہے نا تو معمولی سا دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ کہتا ہے میرا دوست تو بن، پھر وفا کا حق نہ ادا کروں تو پھر کہنا، دوستی نہ نبھا کے دکھاؤں تو پھر کہنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میرے قریب آ، تجھے دوست بنا لوں گا، اور دوست بھی کیسا بناؤں گا؟ فرمایا پھر میں خود تیرے کان بن جاؤں گا جن سے تو سنے گا۔ کیسا دوست بناؤں گا؟ کہ خود تیرے کان بن جاؤں گا جن سے تو سنے گا، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا جن سے تو دیکھے گا، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جن سے تو پکڑے گا۔ فرمایا پھر کان تیرا ہوگا اور سننے کی طاقت میں بن جاؤں گا۔ فرمایا آنکھ تیری ہوگی لیکن دیکھنے کی طاقت میں بن جاؤں گا۔ فرمایا ہاتھ تیرا ہوگا اور پکڑنے کی طاقت میں بن جاؤں گا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں کیا، اس کے کرم کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے پھر میں تیرے قدم بن جاؤں گا جن سے تو چلا کرے گا، میں تیرے قدم بن جاؤں گا جن سے تو چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اپنا، بولیے کیا بنایا؟ اپنا دوست بنایا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی ہے اور حد کر دی ہے اس کو پروٹوکول دینے کا۔ فرمایا کہ یہاں تو انسان کو نہیں نا دوست بناتا، لیکن فرمایا میں مالک ہو کے تجھے دوست بنا رہا ہوں، میں تیرا خالق ہو کے تجھے دوست بنا رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ پھر دوست بھی کیسا بنایا؟ آواز آتی ہے کہ تجھے ایسا دوست بنا دیا ہے کہ اب اگر کوئی تیرے ساتھ عداوت بھی کرے گا نا تو میں رب ہو کے اس سے اعلان جنگ کر دوں گا، میں رب ہو کے اس سے اعلان جنگ کر دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا حضور نے کہ جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، مشرک سے اعلان جنگ نہیں کیا، کافر سے اعلان جنگ نہیں کیا، بڑے سے بڑا گناہگار ہو تو اس سے اعلان جنگ نہیں کیا، زانی سے اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے شرابی سے اعلان جنگ نہیں کیا، بڑے سے بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہونے والا جو ہے اس سے بھی اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن فرمایا اگر تو میرے ولی سے عداوت کرے گا تو پھر میں تیرے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اچھا مولا تو نے مشرک سے اعلان جنگ نہیں کیا، جو کافر ہے اس سے اعلان جنگ نہیں کیا، اور جو زانی ہے، شرابی ہے، بہت بڑا گناہ
کرنے والا ہے اس سے اعلان جنگ نہیں کرتا، تو مولا تو فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کیوں؟ فرمایا یہ میرا دوست ہے اور میں دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں اور میں وفا نبھا کر دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اے انسان اگر تو میرے قریب آیا ہے، تو نے میرے سے دوستی کی ہے نا، تو دیکھ میں وفا کا حق ادا کر رہا ہوں، اب جو تیرے ساتھ عداوت کرے گا وہ میرا دوست نہیں کہلائے گا، میں اس کو اپنا دشمن بنا لوں گا۔ اپنا کیا بنا لوں گا؟ دشمن بنا لوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول انسان کو دینے کی اور انسان کو شرف اور انسان کو عزت اور تکریم دینے کی حد کر دی ہے۔ اور توجہ کا طالب ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو مقام دیا ہے کسی اور مخلوق کو مقام نہیں دیا ہے۔ دیکھو حضور نے فرمایا کہ جب قبرستان جایا کرو تو فرمایا خبردار قبر کے اوپر سے نہیں گزرنا، قبر کے، یہ شریعت کا حکم ہے، قبرستان جاؤ تو قبر کے اوپر سے نہیں گزرنا۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ قبر سے اوپر گزریں تو کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں گزرنا اس لیے کہ قبر والے کو تکلیف پہنچے، اس کو کیا ہوگی؟ اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، توجہ کا طالب ہوں، اب قبر سے اوپر گزرنے سے مردے کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو مرا ہوا ہے، وہ تو من و مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا یہ انسان کی قبر ہے، اس کے اوپر سے گزرنے کی بھی اجازت ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو مرا ہوا ہے، من و مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، اچھا کوئی قبر کے اوپر سے گزر بھی جائے تو اس سے مردے کو کوئی تکلیف؟ بولو۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ اسلام تمہیں انسان کی قبر کے اوپر سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ کسی نیک کی قبر ہو تو اس کے اوپر سے نہیں گزرنا۔ میں مزارات کی بات نہیں کر رہا، لوگ تو مزارات کی بے ادبی کرتے ہیں نا، میں تو انسان کی قبر کی بات کر رہا ہوں، بندہ مومن کی قبر کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے سروکار نہیں ہے وہ نیک ہیں یا گناہگار ہے، وہ سیاکار ہے یا وہ نیکوکار ہے، بلکہ فرمایا کوئی بھی ہے اس کی قبر سے اوپر گزرنے کی اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تو ایمان سے بتاؤ جو رب اپنے بندے کی قبر کے اوپر سے بھی نہیں گزرنے دیتا، ایمان سے بتاؤ رب انسان کو عزت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پروٹوکول دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ شرف دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیکھو آپ مسجد میں آئے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور میرے حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو فرمایا تم تلواریں نکال لو اور تم لڑنے لگو، ایک کہے میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، دوسرا کہے میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ ایمان سے بتاؤ جو بندہ سب سے آخر میں بھی آئے اس کی بھی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں صف اول میں آ کے بیٹھ جاؤں، لیکن یہ اصول نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو پہلے آئے وہ پہلی جگہ پہ بیٹھے، جو بعد میں آئے وہ ان کی گردنیں پھلانگ کے نہیں آئے گا۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے اور حضور اس سے ناراض ہوتے تھے۔ تو توجہ کا طالب ہوں، اب ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آخر میں بھی آئے اس کی بھی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں صف اول میں آ کے نماز ادا کروں، لیکن جب پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کتنی ہے تو سرکار نے فرمایا اگر بتا دوں تو تم تلواریں نکال لو، لڑنے لگو، ایک کہے میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، دوسرا کہے نہیں میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا اسلام کا دیا ہوا مزاج کیا ہے اور اسلام کا ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو کوشش تو کرنی ہے صف اول میں نماز پڑھنے کی، لیکن حضور نے فرمایا گردنیں لوگوں کی پھیلانگ کر نہیں تم نے آنا، تم نے لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگ کر نہیں آنا۔ اچھا لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگنے کا کیوں کہا گیا کہ تم نے نہیں پھیلانگنا؟ اس لیے کہ کہا جب تم بعد میں آؤ گے اور لوگوں کے پاس سے گزر کے آؤ گے، ان کی گردنیں پھلانگ کے آؤ گے تو فرمایا تمہارے گزرنے سے ان کو تکلیف پہنچے گی، اور رب نے جو انسان کو عزت اور مقام دیا ہے
اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ میرے گھر میں بھی آؤ تو پیچھے آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن میں اپنے بندوں کو، اپنے انسانوں کو تمہیں تکلیف پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کا اپنے بندے سے پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے اور انسان کو مقام دیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ بولیے۔ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، آسمانوں کا خالق بھی اللہ ہے، یہ ستاروں کو بنانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، سورج اور چاند کو بھی بنایا اللہ نے ہے، لیکن ساری کائنات کا خالق بھی وہ ہے، انسان کا خالق بھی وہ ہے، لیکن اس نے انسان کو بنانے میں اور ساری کائنات کو تخلیق فرمانے میں ایک فرق رکھا ہے نمایاں۔ جب آسمان کو بنایا تو امر کن سے بنایا، سورج کو بنایا تو امر کن سے بنایا، چاند کو تخلیق کیا تو امر کن سے بنایا، یہ ستارے بنائے تو امر کن سے بنائے۔ ساری کائنات کو آسمان بنائے، زمین بنائی، تو وہ کہتا ہے اذا اراد امرا شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کن ہو جا، تو فیکون، پس وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا ساری کائنات کو میں نے امر کن سے بنایا ہے، لیکن اے انسان تیرے ساتھ میری محبتوں کی داستان یہ ہے اور تیرے ساتھ میرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ ساری کائنات کو جس رب نے امر کن سے بنایا ہے، اے انسان جب تیرے بننے کی باری آتی ہے تو تجھے بھی تو امر کن سے بنا سکتا تھا، لیکن تجھے امر کن سے نہیں بنایا۔ جب تیری باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدی، اے انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تجھے میں نے کس سے بنایا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو یہ انسان کی تکریم نہیں ہے، یہ انسان کی عزت افزائی نہیں ہے، یہ انسان کا شرف نہیں ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، اور یہ کمال کسی اور نے نہیں دیا۔ یہ انسان کو جتنا بھی شرف بخشا ہے، کمال دیا ہے، عزتیں دی ہیں، تو اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک رب العالمین نے عطا کی ہیں۔ تو ایمان سے بتاؤ، جب ساری کائنات امر کن سے بنی ہے تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا سکتا تھا، انسان کی باری بھی اپنی قدرت دکھاتا ہوا امر کن سے بنا دیتا، لیکن فرمایا اے انسان یہ تیرا اعزاز ہے، یہ تیرا پروٹوکول ہے کہ جب میں نے تجھے بنایا ہے تو خلقتہ بیدی، میں نے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ہاتھ سے بنایا ہے، خلقتہ بیدی، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، وہ ان ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ ان ہاتھوں سے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، اس کا سر، اس کا جسم، اس کا وجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وجود سے پاک ہے۔ وجود جس کا ہو وہ چیز قدیم نہیں ہوتی، وہ چیز حادث ہوتی ہے، اور جو چیز حادث ہوتی ہے وہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو بدل جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں ہاتھوں سے تو پاک ہوں، لیکن فرمایا میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو ہاتھ تو اس کے ہے نہیں، تو پھر کن ہاتھوں سے بنایا؟ تو یہ کیوں فرمایا؟ تو کہا انسان تجھے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ جس طرح کوئی چیز ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے نا تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اور پھر ایک ہاتھ سے نہیں کہا بلکہ کہا دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب دیکھو کوئی ہلکی چیز ہو، معمولی چیز ہو، تو اس کو پکڑتے وقت ہم کبھی ایک ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، اور اگر ڈنر سیٹ ہو اور چینی کا سیٹ ہو یا کوئی اچھی چیز ہم اٹھانے لگیں اور ہمیں یہ خوف دامن گیر ہو کہ میاں اگر ایک ہاتھ سے اٹھاؤں گا تو یہ چیز کہیں گر نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، تو پھر ہم ایک ہاتھ سے نہیں اس کو پکڑتے بلکہ ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں۔ تو کسی چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہمارا اس بات کی دلیل ہوتی ہے اور اس بات کا اشارہ ہوتا ہے
کہ جس چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہا ہوں یہ چیز عام نہیں ہے، یہ چیز قیمتی ہے، مہنگی ہے اور یہ اعلیٰ ہے، اسی لیے ایک ہاتھ سے نہیں پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہا ہوں۔ میرے رب نے انسان کو بناتے ہوئے فرمایا خلقتہ بیدی، اے انسان تجھے میں نے اپنے ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بتا دیا اے انسان میری بارگاہ میں جو تیرا مقام ہے، جو تیرا رتبہ ہے، جو تیری عزت ہے، وہ کسی اور مخلوق کی عزت ہو سکتی نہیں ہے۔ اب بنانے والے نے تو بتا دیا کہ جو تیرا مقام ہے، جو تیرا شرف ہے، جو تیری عزت ہے میری نظر میں وہ کسی اور کی نہیں ہے، تو اب انسان کو بھی چاہیے نا اپنی اس عزت کو بحال رکھے، اپنی اس عزت کو کیا رکھے؟ بحال رکھے۔ تو بحال تو تبھی رہے گی نا جب یہ بھی اس کا دوست بن کے جیے گا، اس کا دوست بن کے جیے گا، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اسی کی مرضی کے مطابق جیے گا، تو پھر دوستی کا حق تو ادھر سے بھی تبھی ادا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو یہ کائنات کے اندر انسان کو جتنا اللہ نے مقام دیا ہے، جتنی عزت اور عظمت دی ہے، اتنی کسی اور کو دی نہیں ہے۔ یہ شرف کم ہے، یہ سعادت کم ہے کہ وہ رب ہو کر انسان کو اپنا دوست بنا رہا، انسان کو کیا بنا رہا ہے؟ اپنا دوست بنا رہا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، بات لمبی ہوگی آپ کو سمجھاتے ہوئے، تمہید باندھتے ہوئے، لیکن اب میں اپنے پیغام کی طرف آنا چاہوں گا۔ تو میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور پھر پوری کائنات کے اندر یوں تو بے شمار اس کی مخلوقات ہیں، لیکن جو پروٹوکول، جو عزت، جو مقام اور جو شرف انسان کو دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا، یہاں تک کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا بنا لیا ہے؟ دوست بنا لیا ہے۔ اچھا، ساری کائنات کے اندر اس کا دوست کون ہے؟ بولو، حضرت انسان ہے۔ دوست بھی انسان ہے، اور اس دوستی کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان کی محبت اور انسان کا پیار ہے، وہ بھی انسان کی محبت اور انسان کا پیار ہے۔ کہا کہ جو میرے ولیوں سے عداوت کرتا ہے، فرمایا میں رب اس سے نفرت کرتا ہوں اور میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، ولی کا گستاخ بھی اس کا دشمن ہے، ولی کا گستاخ بھی رب کا دشمن ہے، اور نبی کا گستاخ بھی رب کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ادھر فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے وہ میرا دوست نہیں ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اچھا، ایک وہ بھی تھا کہ جب آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو کیا کرو؟ توجہ ہے نا بھئی؟ نیند تو نہیں آ رہی، جاگ رہے ہیں نا؟ اگر نیند آ رہی ہے تو ایک آدھا شعر پڑھ لیتے ہیں، چلو نیند اڑ جائے گی۔ تو ذرا سمجھنے کی کوشش کیا کریں مضمون کو، اور ایک جو ہے وہ عنوان اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھو، ولی کا بے ادب بھی اس کا دشمن ہے، اور نبی کا بے ادب بھی رب کا کیا ہے؟ دوست نہیں ہے، رب کا دشمن ہے۔ آدم کو جب بنایا تو کہا سارے سجدہ کرو بھی اسے، اب سب نے سجدہ کیا لیکن الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا وہ حضرت جبریل تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت جبریل تھے۔ تو فرمایا اے جبریل، تو نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے محبوب کا، میرے بندے کا، میرے انسان کا، میرے دوست کا ادب کیا ہے۔ فرمایا تجھے فرشتوں کا سردار بنا دے، تجھے فرشتوں کا کیا بنا دیتا ہوں؟ سردار بنا دیتا ہوں۔ اور جو اکڑ گیا تھا، جس نے سجدہ نہ کیا، اس نے عرض کی مالک تجھے سجدہ کروں گا لیکن اس کو نہیں سجدہ کروں گا۔ کہا میں ہی تو کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کر، کہا تجھے مانتا ہوں۔ تو آواز آئی جب مجھے مانتا ہے تو میری بات بھی مان لے،
میری بات بھی مان لے. تو کہا نہیں تجھے مانوں گا پر تیری نہیں مانوں گا. یہی فرق تھا نا. وہ کہتا تھا تجھے مانوں گا, تجھے سجدہ کرتا ہوں اور تیرے سجدہ کرنے سے میں انکاری نہیں ہوں, لیکن تیری بات نہیں مانوں گا. توجہ کا طالب ہوں. اگر آپ تھوڑا سا ہوش میں آ کے بیٹھیں تو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج ہم بھی رب کو مانتے ہیں پر رب کی نہیں مانتے. آج ہم بھی رسول کو مانتے ہیں پر رسول کی نہیں مانتے. وہ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ بتائیں کہ مومن میں اور منافق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مومن میں اور منافق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سادی سی بات ہے, جو اللہ کو مانے پر اللہ کی نہ مانے وہ منافق ہوتا ہے. جو رسول کو مانے پر رسول کی نہ مانے وہ منافق ہوتا ہے. اور فرمایا جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے, جو رسول کو بھی مانے رسول کی بھی مانے, فرمایا وہ پکا مومن ہوتا ہے. تو آج ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, لیکن ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا نہیں ہیں. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنا ذرا جائزہ لینا چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, تو اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں اس سے اعلیٰ ہوں. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے, تو میرا جوہر اس کے جوہر سے اعلیٰ ہے, لہٰذا میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں, کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. تو وہ سمجھ نہ سکا. اس نے کہا تجھے تو مانوں گا لیکن تیری بات نہیں مانوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فخرج, دفع ہو جا, تو رجیم ہو گیا ہے, تو ددکارا ہوا ہے, میری بارگاہ سے نکل جا. تو توجہ کا طالب ہوں, شیطان کب بنا؟ جب اس نے اس کے دوست کا ادب نہیں کیا. اس کے دوست کا ادب نہیں کیا. جب انسان کا ادب نہیں کیا تو فرمایا اگر آدم کی شکل میں میرا دوست ہو تو جو اس کا ادب نہ کرے وہ شیطان بنتا ہے, اور جو عبد القادر جیلانی کی صورت میں میرا دوست بن جائے, جو اس کا ادب نہ کرے, فرمایا وہ بھی تمہارے خدا کا دشمن بن جاتا ہے. جو علی حجویری کا دوست نہ بنے, اس سے عداوت رکھے, فرمایا وہ بھی تمہارے رب کا کیا بن جاتا ہے؟ دشمن بن جاتا ہے. تو سو اللہ نے ہمیں بتا دیا, اگر میرے دوست میرے بنائے ہوئے انسان سے اور میرے پیارے سے اگر تم محبت کرو گے تو پھر فرمایا خدا بھی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا, خدا بھی تم سے محبت کرے گا. اور اگر تم میرے دوست سے عداوت رکھو گے تو فرمایا پھر میں تمہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گا, تمہیں اپنا دشمن بنا لوں گا اور تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو سو سادی سی بات ہے, ہمیں دین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت انسان ہے. کون ہے جو حضرت؟ اور یہ پروٹوکول, یہ عزت کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئی, جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی ہے. تو بتا دیا اگر خدا کا دشمن بننا چاہتے ہو نا تو پھر اس کے دوستوں سے عداوت رکھا کرو, اور فرمایا اگر خدا کے دوست بننا چاہتے ہو تو پھر اس کے دوستوں سے محبت کیا کرو. فرمایا اگر میرے دوستوں سے عداوت کرو گے تو میں اعلان جنگ دیتا ہوں, اور اگر میرے دوستوں سے عداوت نہیں بلکہ محبت کرو گے تو میں تم سے اعلان محبت کرتا ہوں. تو میاں اللہ کی دوستی کا حقدار وہی بنتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارا مارا, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ایمان سے بتاؤ, یہ جتنے بھی ہمارے ولی ہیں, سید علی حجویری ہوں, بابا فرید ہوں, حضرت خواجہ غریب نواز ہوں, حضرت 11ویں والے پیر غوث اعظم شاہ جیلہ ہوں, تو یہ جتنے بھی ولی ہیں آج دنیا میں جو ان کی پہچان ہے, ان کا جو تعارف ہو رہا ہے, تو وہ کس نام سے ہو رہا ہے؟ عبادت خدا سے ہو رہا ہے یا خدمت خلق سے ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں
کہ یہ سارے 5 وقت کے نمازی بھی تھے، یہ روزے دار بھی تھے، یہ شب زندہ دار بھی تھے، یہ سارے اللہ کے ولی تہجد گزار بھی تھے، یہ سارے اللہ کے ولی حاجی بھی تھے، یہ سارے اللہ کے ولی حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، یہ سارے اللہ کے ولی شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، یہ سارے اللہ کے ولی عالم دین بھی تھے۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، آج 11ویں والے پیر کا تعارف اگر زمانے میں ہے تو تہجد گزار ہونے کی وجہ سے ہے یا خدمت خلق کی وجہ سے ہے؟ بھئی ایمان سے بتاؤ، حضور غوث پاک کا لقب جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ نام تو عبد القادر جیلانی ہے، لیکن غوث اعظم آپ کا کیا ہے؟ لقب۔ تو غوث کے نام سے مشہور ہوئے، تو غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، فریادیں پوری کرنے والا۔ کس کی فریادیں پوری کرنے والا؟ مخلوق خدا کی فریادوں کو پورا کرنے والا، اللہ کی عطاؤں سے خلق خدا کی دستگیری کرنے والا، اور خلق خدا کی فریاد کو سن کر ان کی حاجت روائی کرنے والے کو غوث کہتے ہیں۔ تو پھر ایمان سے بتاؤ، غوث اعظم کا تعارف تہجد گزار ہونے سے ہے یا خدمت خلق کے اعتبار سے ہے؟ غوث کا معنی کیا ہے؟ بندوں کی فریاد سننے والا۔ اچھا، اجمیر کے اندر جو اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، نام تو ہے معین الدین، لیکن لقب کیا ہے؟ بولو، لقب کیا ہے؟ غریب نواز۔ مشہور کس نام سے ہے؟ غریب نواز۔ تو غریب نواز کا معنی کیا ہے؟ غریب نواز کا معنی ہے غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو، جن کا کوئی بھی کھلانے والا نہ ہو ان کو بھی کھلانے والا، جن کو کوئی دینے والا نہ ہو ان کو بھی دینے والا، جن کا کوئی آسرا نہ ہو اس کا آسرا جو بننے والا ہے اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اچھا، بابا جی پاک پتن والے، ان کا نام کیا ہے؟ فرید الدین۔ نام کیا ہے؟ فرید الدین۔ اور لقب کیا ہے؟ بولو، گنج شکر۔ تو گنج شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا خزانہ۔ گنج کا معنی خزانہ، شکر کا معنی شکر۔ تو گنج شکر لقب ہے۔ معروف دنیا میں ہوئے تو تہجد گزار یا عالم دین ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوئے، بلکہ دنیا میں مشہور ہوئے ہیں تو گنج شکر کے لقب سے ہوئے ہیں۔ گنج شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا خزانہ، یعنی شکر کے خزانے بانٹنے والا، شکر کے خزانے بانٹنے والا۔ اچھا، لاہور والے، ان کا نام ہے علی حجویری۔ نام کیا ہے؟ سید علی حجویری، لیکن مشہور کس نام سے ہیں؟ داتا گنج بخش۔ اب گنج بخش کا معنی بخشش کے خزانے لٹانے والا، اور داتا کا معنی کیا ہے؟ داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ تو داتا صاحب بھی مشہور ہوئے تو دینے کے نام سے، معین الدین بھی مشہور ہوئے تو دینے کے نام سے، فرید الدین بھی مشہور ہوئے تو اس کے بندوں سے محبت اور ان کے بندوں کو کھلانے کے نام سے، 11ویں والے پیر بھی مشہور ہوئے زمانے میں تو کس نام سے؟ اس کے بندوں کی فریاد پوری کرنے والے کے نام سے۔ تو ایمان سے بتاؤ، جب وہ تہجد گزار بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، یہ ساری ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن وہ معروف دنیا میں ہوئے ہیں، پہچانے گئے ہیں تو کس نام سے؟ عبادت خدا کی وجہ سے نہیں، خدا کی قسم خدمت خلق خدا کی وجہ سے پہچانے گئے۔ تو بتا دیا، اگر تم میری مخلوق کی خدمت کرو گے نا تو فرمایا جس طرح ان کا نام زندہ ہے، فرمایا اس طرح تمہارا نام بھی ختم نہیں ہوگا، تمہارا نام بھی قیامت تک زندہ و جاوید ہو جائے گا۔ تو صاحبو، اگر مرتبہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اس کے پیارے بننا چاہتے ہو اور قیامت تک اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جس طرح وہ انسان کو اپنا دوست بنا کے اس نے رکھا ہے، تو کہتا ہے جس طرح میں نے انسان کو اپنا محبوب بنایا ہے، اس کو اپنا دوست بنایا ہے، جب تو انسان کو اپنا دوست بنا لے گا نا، اس سے محبت کرے گا، اس سے پیار کرے گا، تو فرمایا پھر خدا بھی تجھے اپنا دوست بنا دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے،
बुखारी की हदीस बताती है कि सरकार की उम्मत की नहीं, पहली उम्मत की कोई औरत थी, वो फास्का भी थी, फाजरा भी थी, वो गुनाहगार भी है और बदकारा भी है, सब कुछ है, लेकिन बुखारी की हदीस बताती है और हुजूर की उम्मत की भी नहीं है, पहली उम्मत की है, पहले नबियों की उम्मत में से है और है भी फास्का, फाजरा, बदकारा है। एक रास्ते से गुजर रही थी तो देखा कि एक कुत्ता है, उसको प्यास लगी है और कभी वो भागता हुआ इधर जाता है, कभी वो प्यास का मारा भागता हुआ इधर जाता है। अब इस फास्का और फाजरा बदकारा औरत की नजर पड़ गई। इसने कहा अगरचे कुत्ता है लेकिन है तो उसकी मखलूक ना, अगरचे कुत्ता है पर है तो उसकी मखलूक। इसने क्या किया, पास ही कोई कुआं था, इसने अपना जूता उतारा, अपना दुपट्टा उतार कर उस जूते के साथ जब बांधा, दुपट्टे के साथ जूता बांधा, कुएं में लटकाया, उस जूते के अंदर जो पानी आया तो इसने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। बस इतना अमल किया, जब उसका इंतकाल हुआ लोगों ने देखा वो औरत जन्नत की राही बन चुकी है, जन्नत में सैरें कर रही है। अब ये हदीस हुजूर ने जब बयान की तो पूछा गया सरकार वो तो बदकारा थी, वो फास्का है, फाजरा है, तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को कैसे बख्श दिया कि इतने गुनाहगार, इतनी गुनाहगार, इतनी फास्का है, फाजरा है, बदकारा है और उसकी जिंदगी गुनाहों से इबारत है और एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया है और वो जन्नत में पहुंच गई है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाने का सबब ही ये है कि जब उसने कुत्ते को पानी पिलाया अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी की सारी ख़ताओं को माफ़ कर दिया। तवज्जो का तालिब वो बात ख़त्म कर रहा हूँ यार, जो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाए, जो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाए वो तो बख्शी जाए। अब मुझे बताओ कि जो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाएगा, जो उसके बंदों को, जो उसके भी महबूब हैं, जो इंसान, जो रब का दोस्त है, जो इंसान को खाना खिलाएगा, इंसान को पानी पिलाएगा, सिर्फ इंसान को नहीं खुदा के दोस्त को खिलाएगा पिलाएगा, ईमान से बताओ अल्लाह उस पर कितना मेहरबान हो जाएगा। तो हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त जो हालात का तकाजा है वो यही बनता है कि हम अपनी मोहब्बतों को अपने सलाब ज़दगान भाइयों के लिए पेश करें और यहाँ से अपनी मोहब्बतें, अपना ताउन, अपनी अकीदतें उनको इरसाल करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके उनके शाना बशाना खड़े हो जाएं। आप मुझे पूछना चाहें कि इस वक्त अल्लाह की रज़ा किस काम में है, तो मैं कहूँगा अगर इस वक्त उसको राज़ी करना है ना तो ठीक है, नमाजें पढ़ने से भी वो राज़ी होगा, लेकिन इस वक्त अगर उसकी रज़ा चाहिए तो वो जो तुम्हें जनूबी पंजाब में मिलेगी। इस वक्त रब की रज़ा अगर तलाश करोगे तो वो तुम्हें बलोचिस्तान के उस इलाके में मिलेगी जो पानी की नज़र हो गए। इस वक्त रब की रज़ा मिलेगी तो आपको सिंध के उन इलाकों में मिलेगी जो लोग पानी में बह गए, उनका मदावा करोगे, उनके साथ खड़े होगे तो रब भी राज़ी हो जाएगा, रब का रसूल भी तुम पे राज़ी हो जाएगा। एक कुत्ते को पानी पिलाने से बख्शिश हो जाती है तो फिर उसके बंदों को, और बंदे भी वो जो उसके बंदे भी हैं और उसके महबूब नबी के उम्मती भी हैं, उसके महबूब नबी के उम्मती भी हैं। पता नहीं उन लोगों में कितने लोग सैयदजादे भी होंगे। हमारे दारतुल मुस्तफ़ा के एक जवान जो बलूचिस्तान के जैकबाबाद सिंध के एरिया में पहुँचे तो कहते हैं कि हम खाना पका कर बांट रहे थे, तो एक ढटी हुई बस्ती में जब हम पहुँचे, मकान गिरे हुए थे, तो खाना बांट रहे थे, लोगों का हजूम लगा था, मगर एक छोटी सी बच्ची थी तो वो करीब नहीं आ रही थी, वो दूर ही खड़ी देख रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ये नहीं आती तो मैं इसके पास चला जाता हूँ। तो वो नौजवान कहता है सुनोगे तो कलेजा मुंह को आएगा। तो कहता है जब मैं उसके आगे बढ़ा ना और उसको वो खाने का शापर देने लगा तो उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया, उसने कहा हम ये नहीं लेंगे। कहा क्यों नहीं लोगे? कहा इसलिए कि हम आले रसूल होते हैं। हम कौन होते हैं? आले रसूल होते हैं। तो पता नहीं उन लाचार लोगों में कितने मेरे महबूब के जो हैं वो औलाद में से होंगे, तो खुदारा उनके दुखों का मदावा कीजिए,
آپ کو خدا بھی وہاں پہ ملے گا اور خدا کا پیارا مصطفیٰ بھی وہیں پہ تمہیں ملے گا، یعنی ان کی رضا تمہیں وہاں پہ ملے گی۔ تو آئیے اپنی جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی توفیقات ہے، اس کے مطابق لازمی وہ تنظیمات جو بڑے محبت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس کام میں لگی ہوئی ہیں، ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں بحمد اللہ۔ ادارۃ المصطفیٰ اور میرے مربی، میرے جو ہیں وہ شیخ طریقت عظیم مذہبی سکالر پیرزادہ محمد رضا ساکن مصطفی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی ہدایات پر ادارۃ المصطفیٰ کے جگہ جگہ کیمپ جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے قافلے بھی جو ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں۔ تو جتنا بن پڑے آپ کسی بھی تنظیم سے جڑ جائیں، بہرحال یہ کام اپنی زندگی میں ان کی خدمت والا لازمی شامل کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کرم نوازیوں کا حصار دے، اور اللہ ان ہمارے بھائیوں کی بھی دستگیری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔